Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जा रहे हैं वो जैसे कंगले आदमी के पास अगर 1 लाख आ जाए तो सब जेब के अंदर आ जाएगा, मगर वो तो अली शेर खुदा है, इसको बस अल्लाह के लिए बांटना बड़ा पसंद है। अब जनाब निकले हैं, अब सब तकसीम कर दिए, कुछ पैसे बचे उससे अनार खरीद लिए, 1 अनार खरीदा, वो और काफी जो खरीदे वो सब तकसीम कर दिए। अब जैसे घर के अंदर दाखिल होने लगे, अभी घर के अंदर दाखिल हुए, पीछे अल्लाह के नाम पे देने वाला, सुभान अल्लाह। अब ये सोच रहे हैं, अब जनाब देखें अल्लाह के नाम पे मांगा है, इसको दूं या फातिमा को दूं? अभी आप मेरे, क्योंकि मैं उनकी औलाद में सुना, मेरे जज जो है वो सोच रहे हैं कि अभी जो है ना, एक दरवाजे पे, एक पे दरवाजे के अंदर एक बाहर, इसको दूं या उसको दूं? अच्छा इसको दूंगा तो अल्लाह राजी होगा और फातिमा को तो मना लूंगा, फातिमा को तो फिर ये कहकर फौरन जो है वो दे दिया। अब यहाँ आए, सारा वाकया बयान किया, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे कोई शक्ल नहीं आई, बल्कि आप मुस्कुरा रही, कोई बात नहीं, जिसके नाम पे दिया वो और दे देगा। अभी इतनी बात मियाँ बीवी में हो रही है, मियाँ बीवी में हो रही है, फिर दक्कल बाब, दस्तक हुई, एक शख्स आया, उसने टोकरे के अंदर जो है वो काफ़ी सारे जो है अनार रखे हुए हैं। रिवायत में आता है कि मेरे वालिद ने फरमाया कि 99, उसने कहा 99। अब हज़रत अली का तवक्कल देखिए, तवक्कल देखें जनाब, उसने कहा कि 99, हज़रत अली ने फरमाया मेरे नहीं होंगे। वाह वाह, मेरे नहीं होंगे। कहने क्यों? कहा उसने 1 का 10 देने का वादा किया है, नियत अच्छी हो तो 100। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जब देगा तो मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो 10 से 10 को मल्टीप्लाई, 10 से 100 को 10 से, और फिर बिल्कुल ये 99 मेरे नहीं हो सकते। तो जो गुलाम आया था उसने अपनी जेब से एक अनार निकाला, कहा हजरत 100 थे, मैंने रख लिया था, और वहां भी सैयदना अली हैदर करार ने उसको अता कर दिए, और कुछ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लेके आए। समझाने का मकसद ये था कि आप अल्लाह की रजा के लिए कुछ करते हैं। अभी आपने 1 अनार दिया था, वहां से 100 आ गए, घर से खाली हाथ से निकले थे, अल्लाह ने आपको 1000 धर्म दिला दिए। ये तमाम वो चीजें जो हमें बात समझाती हैं कि ये सवाल अक्सर लोग करते हैं ना, हम किस इस जमाने के अंदर किसको देखें? जी भैया, आपका तो अकीदा ये है ना कि नबी अलैहिस्सलाम हयात हैं। बेशक बेशक, आपका तो अकीदा ये है कि सैयदना अली हैदर करार हयात हैं, तो आप इनकी जिंदगी को फॉलो क्यों नहीं करते? बिल्कुल। जब आप इनकी जिंदगी को फॉलो करेंगे, आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो सकता है कि आप घर से निकलें इनकी मोहब्बत में कमाने के लिए, तो आज भी आसमान से फरिश्ते उतर के आपकी मदद करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत खूबसूरत से आपने बताया, और बड़ी अच्छी मिसाल हमें आप सुना चुके हैं। एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और दोबारा से यहाँ से हम आगाज़ करेंगे। आदाब अर्ज़ है नाजरीन, बड़ी दिलचस्प हमारी कॉन्वर्सेशन गुफ्तगू चल रही है। मैं अलामा साहब, मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आजकल जैसे कि हम सब जानते हैं महंगाई का बड़ा ज़माना शुरू हो गया है, तो इसी तरह लोग बखील होते जा रहे हैं, शायद ना चाहते हुए। जी, खर्चा जो है बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से करना पड़ता है, ताकि जाहिर सी बात है पूरा माह एक बजट के हिसाब से चले। क्या इस खर्चे को भी कंजूसी कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब इसराफ की बात हो रही हो तो इसराफ के मुकाबले एक लफ्ज़ बोला जाता है, वो है बुखल, कंजूसी। जिस तरह इसराफ को शरीयत ने नापसंद किया है, इसी तरह बुखल को, कंजूसी को भी शरीयत ने नापसंद किया है। अगर थोड़ा सा इसकी तारीफ जल्दी से बयान कर दूं तो सवाल का जवाब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। इसराफ से मुराद उस मुकाम पर फजूल खर्च करना जहाँ फजूल खर्च करना सही ही ना हो। बुखल से मुराद उस मुकाम पर भी खर्च ना करना जहां कुछ ना कुछ खर्च करना सही हो। बिल्कुल जायज़, इसे बुखल कहा जाता है। इसराफ ये एक मुकाम पर बिल्कुल मजम्मत की चीज़, बुखल ये एक मुकाम पर बिल्कुल मजम्मत की चीज़। आपने जैसे सवाल किया कि फी ज़माना महंगाई के एतबार से हर आदमी ना चाहते हुए इतना ज़्यादा महदूद हो गया है, इतना ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, अपने मजबूर हो गया है, पहन रहन के एतबार से, रहने के एतबार से, मिलना जुलना, हत्ता के ज़बान ज़द आम लोगों के लफ्ज़ ये कि भाई अब तो आना जाना क्या करना, इतने खर्चे हो जाते हैं। ये आप इसमें देखिए शरीयत की तालीमात मुस्तकिल इस बारे में भी मौजूद हैं। शरीयत ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है
کہ اشعار مقدس سے یہ بات جو ہم تک پہنچی کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ مثلاً فلاں چیز نہ خرچ کرنے سے مجھ پر بخل کا الزام بھی لگ سکتا ہے، مثلاً لوگ کہیں گے 20,000 کماتے ہیں بالکل کنجوس ہیں، اس طرح کی بات جب ہونے لگ جائے تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ خرچ کر کر لوگوں کے سامنے شو آؤٹ کریں. کیوں؟ اس کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اگر آپ 50,000 کما رہے ہیں، لوگ ہیں ایسے، یہ عجیب معاشرے کا مزاج ہے کہ 20,000 والا 50,000 والا دکھانا چاہتا ہے اور 50,000 والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے غریب سمجھے. بالکل. اچھا اگر آپ وہ ناشکرانی میں آگے بالکل ناشکر کہلا رہا ہے ایک طرح سے. اب فی زمانہ کوئی یہ کہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ میں اتنا زیادہ بن سنور کے نکلوں تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی محفل میں اس شخص پر اس کی کنجوسی کی وجہ سے تہمت آتی ہو تو اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے لباس کو تبدیل کرے، بہتر لباس پہنے جو اس کے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کی شان کے مطابق ہے. مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بہترین لباس پہن کر مدینے کی گلی میں نکلے. ایک شخص نے رک کر طنزاً آپ سے کہا کہ لوگ فقر و فاقہ ہیں اور اہل بیت رسول بہترین لباس پہن کر پھر رہے ہیں. اگلے دن جب وہ آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام جا رہے ہیں تو آپ نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، تو اس نے پھر طنز کیا دیکھ کر. معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ نہ اس کروٹ چین نہ اس کروٹ چین. امام نے دیکھا کہ امام نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو اس لباس سے زیادہ مناسب نہیں تھا، کم تھا. اب جو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اہل بیت رسول پہ کیا وقت آ گیا ہے، حالانکہ ان کے تمرے پھر بھی لباس کی یہ حالت. اب امام صادق علیہ السلام نے اپنے گریبان کو چاک کیا، کہا یہ دیکھ نیچے میں نے وہ لباس پہن رکھا ہے جو میں نے کل پہنا ہوا تھا، اور تجھ جیسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے آج یہ لباس اوپر پہنا ہے. اس نے فوراً کہا کہ جب آپ نے نیچے یہ لباس پہن ہی رکھا ہے تو کل کیوں آپ نے پہنا تھا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارا رب جب کچھ تمہیں دے تو اس کو کسی طرح بیان کرو، ظاہر کرو. لیکن فی زمانہ آپ کے سوال کو مختصر اگر کر کے جواب دے دوں، فی زمانہ اگر یہ مہنگائی کا زمانہ آ گیا اور ایک آدمی لمیٹڈ آنا جانا کرتا ہے، لمیٹڈ کھانا یعنی ایک ایسی ڈش کہ جو عام ہمارے معاشرے میں سمجھ جاتی ہے کہ یہ اچھا کھانا کہلاتا ہے، جو مہمان نوازی میں سرو کرنے میں یوز ہوتا ہے، تو اپنی شان کو دیکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ کا لفظ لکھا ہے علماء نے کہ اپنی شان کے مطابق. دیکھیے 20,000 والا اگر بہترین قسم کا میں یوں کہوں کہ جناب قورمہ یا بریانی اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے اس کو نارمل کہا جائے گا، لیکن 20,000 والا کہے کہ میں ہرن کے تکے مثلاً بنواؤں گا تو اس کے لیے ایک طرح سے ناممکن چیز ہے. لیکن 50,000 والا وہ یہ کہے کہ میں دال اور چاول پر آپ کی دعوت کروں گا تو یقیناً ہر آدمی کہے گا کہ کنجوسی کی انتہا، آپ کنجوسی کے بادشاہ کہلائیں گے. تو بہرحال ہر درجے سے آدمی کو اعتدال میں رہنا ہوگا. جیسے آپ نے شروع میں لفظ کہا اعتدال پسندی بھی ایک موضوع ہے. اعتدال میں رہے، نہ یہ کہ بالکل کنجوسی کی تہمت لگے، نہ بالکل مسرفین میں وہ شخص شامل ہو. مجھے ایک لفظ یاد آ رہا تھا ابھی، آپ کی اجازت سے ایک دو جملہ کہہ کے بس بات کو تمام کر دوں آپ کے. ابھی جیسے مفتی صاحب نے سخاوت کی بات کی اور جب بات آئی کہ اسراف ایک مقام پر اور نیک کاموں میں کوئی اسراف نہیں، مجھے وہ جملہ یاد آیا. ایک مرتبہ امیر المومنین کسی قافلے پر جا رہے تھے، حضرت علیہ السلام کسی مہم پر روانہ ہو رہے تھے. آپ کے ساتھ اونٹوں کا ایک طویل قطار تھی اور ان اونٹوں پر کھانا، اونٹ استعمال ہوتا تھا بھاری قسم کی سامانوں کو لے جانے کے لیے. اونٹ پر کھانے کا سامان لدا ہوا تھا، باقاعدہ قطار تھی، اونٹوں کی نہ نظر آنے والی قطار. حضرت قمبر علیہ رحمہ امیر المومنین کے جو غلام ہیں اور ایسے غلام کے جن پر آج کے بادشاہ بھی فخر کریں جو کائنات کے ولی کی غلامی میں تھے، ایک فقیر نے آ کر قمبر سے سوال کیا کہ مجھے کچھ راہ خدا میں دے دو. قمبر نے فوراً اونٹ کو بٹھانا شروع کیا اور دسترخوان سے کچھ نکال کے دینا شروع کیا. حضرت علی نے فرمایا قمبر اونٹ کو بٹھانے کی دسترخوان کے کھول کر کچھ نکال کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ سے دے دو. اب اونٹ کے پیچھے ایک اور اونٹ کی قطار تھی. حضرت قمبر نے وہ مہار کھولنا شروع کری، اونٹ کو بٹھایا، کہا کہ اس مہار کو کیوں کھول رہے ہو؟ کہا اس اونٹ کی مہار اور رسی اس میں بندھی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا یہ اونٹ بھی دے دو. اس نے کہا کہ مولا اس کی رسی پیچھے اونٹ کی رسی بندھی ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے اونٹوں کی قطار دے دو. قمبر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آج دریائے سخاوت اپنی موجیں بلندی پر رکھا ہوا ہے، میں نے تیزی کے ساتھ اونٹوں کی رسی کو چھوڑا، کہیں ایسا نہ ہو آج علی یہ کہہ دیں کہ سخاوت میں تم بھی اس کے ساتھ غلامی میں چلے جاؤ. لہذا یہ وہ دریائے سخاوت ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ یقیناً جب یہ اوج پر ہوتا ہے، اپنے کمال پر ہوتا ہے تو بن مانگے عطا کیا کرتا ہے. بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے، حد میں رہتے ہوئے اپنے خرچوں کو رکھے تاکہ نہ بالکل کنجوس کہلائے نہ بالکل فضول خرچ کہلائے. بالکل صحیح، بہت اچھا آپ نے بتایا. مفتی صاحب اس کو بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ہم نے بات کی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کما بھی رہے ہوتے ہیں، پلاٹس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے جو اپنے پہ بھی نہیں خرچ رہے، کہیں پہ بھی نہیں خرچ رہے، اور پھر اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جی ہسپتالوں میں پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اپنی بیماریوں پہ، لیکن کسی کو دینے کے لیے ان کے پاس کبھی نہ خود دینے کے لیے ہوتا ہے نہ اپنے پہ خرچنے کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے سخی کے مال پر سب کا حصہ ہے
اور بخیل کے مال پہ اس کا اپنا بھی حصہ نہیں ہے. دیکھیں کیا بات، کتنی اچھی بات ہے. بہت سخی کے مال پر سب کا حصہ ہے اور بخیل کے مال پر اس کا اپنا حصہ نہیں ہے. جب وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو کتے بلی کی طرح اسی کی اولاد لڑ کر ختم ہو جاتی ہے یا پھر دوسرے کو قتل کر کر عدالت چلی جاتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا عالیشان تو محل ہے، گھر تو ہے مگر مکین نہیں ہے. واہ. میرے والد فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی بھی دولت کی دعا نہیں مانگنا. ٹھیک ہے ابا پھر کیا مانگو؟ مجھ سے تھوڑا سا یہیں ہم روکیں گے، اس سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا تو بریک لیتے ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے ضرور سنی. ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم ناظرین. یہاں بہت ہی دلچسپ بات چل رہی تھی سخی اور بخیل کے بارے میں. جی ابا فرمایا کرتے تھے میرے حضرت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کبھی بھی اللہ سے دولت نہیں مانگنا. میں کہتا تھا ابا پھر کیا مانگنا ہے؟ ابا کہتے تھے ہمیشہ اللہ سے برکت مانگنا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو کہ جن کو 1 لاکھ روز کماتے ہیں ان کو پریشان دیکھا ہے اور بہت سارے ان لوگوں کو جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 1000 کماتے ہیں مگر سکون میں دیکھا ہے کیونکہ ان کے گھر میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے. اور بہن کا سوال کہ آئیے حدیث رسول میں پوچھتے ہیں کہ بخیل ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے. ہم ابو نے ایک مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں نے کیسے ایک جگہ پہ گیا کہ جہاں انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد دیکھا کہ صبح سے شام ہو گئی مگر میت نہیں اٹھائی جا رہی، میت نہیں اٹھائی جا رہی. بیٹے سارے ادھر لڑ رہے ہیں، بہویں ادھر لڑ رہے ہیں، سگے بیٹے اور بیٹیاں ادھر الگ بات کر رہی، کوئی میت کے پاس نہیں ہے. علی بھائی، جواد بھائی، کوئی میت کے پاس نہیں. میت سے جب اسمیل لگی تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی میت کو تدفین تو کر لو. کہنے لگا بھائی کیسے؟ ابو کے جو سارے پلاٹس جو ہیں وہ اب بات کر رہے ہیں بیٹے کہ ابو کے سارے پلاٹس جو ہیں، فیکٹریاں جو ہیں، اس گھر میں جس میں ابا رہتے تھے، یہ اس گھر کا خرچہ، اس گھر کا مکان کرائے پہ، پہلے ہم بٹوارہ کر لیں پھر ابا کو تدفین کریں گے. ایسا نہ ہو کہ دفن کر لیا پھر کوئی بھائی مکر جائے. ذرا انسان سوچے تو کبھی. اب ذرا بخیل سے میں بات کر لوں، ساری زندگی اپنا بھی حق مارتا رہا، بیٹے کا بھی حق مارتا رہا، ماں کا بھی حق مارتا رہا، بیوی کا حق مارتا رہا، بہن بھائیوں کا بھی حق مارتا رہا، رشتہ دار کا بھی حق مارتا رہا. گھر سے میراث کا حصہ ملا، بہن کو نکال دیا کہ بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس طرح کے معاملے ہوتے نا. اب اس گھر کے اندر سوچے تو صحیح، اسی کا انتقال ہو گیا، سارے وہی لوگ آئے، اب لاش کو اٹھا رہے، کوئی پوچھے تو صحیح یہ کہاں لے کے جا رہے؟ اب لوگ بھائی نہیں کہہ رہے، لوگ کہہ رہے ہیں میت کو لے کے جا رہے ہو اس کے اصلی گھر میں. ارے بھائی ساری زندگی تو اس محل میں رہا، لوگوں کا حق مارتا رہا، نہیں یہ حق، یہ گھر نہیں ہے. کوئی پوچھے اس میت سے اور کبھی اس کو زبان مل جائے وہ چیخ چکے گی لوگوں میں سب کا حق مارتا رہا، آج دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. دیکھیں کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کرے. اور جو سخی ہوتا ہے نا، سخی کے مال پہ سب کا حصہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہ جن کی سخاوت عروج پر تھی آج بھی دنیا نے یاد کرتی ہے، جن لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے ان کے نام زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سخیوں کی جماعت میں رکھے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ جب زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی، سورج سوانیزے پہ ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک، اور حدت کی وجہ سے پانی جیسے چائے ابلتی نا اس طرح ابل رہا ہوگا، کوئی کندھے تک ابل رہا ہوگا، پورا جسم عجیب کنڈیشن میں ہوگا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو فرشتوں کے پروں پہ چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. لوگ پوچھ رہے ہوں گے یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ دیکھا نہیں کرتے تھے، یہ مال کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ مال دینے والے کو دیکھتے تھے. مال دینے والے کو دیکھتے تھے. آج مال دینے والا لوگوں کے سامنے ان کی عزت و تکریم کر رہا ہے. بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے. واقعی یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اولاد ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ جائیں جن کے پاس پیسہ ہے. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تربیت نہیں کرتے. وہ جو تربیت کرتے ہیں نا، وہ اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو ان کی اولاد سے آخری آنے والا شخص بھی تربیت پاتا ہے. نہیں، اور جب سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. میری بات سمجھ. تربیت دیکھیں آپ، تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے. سیدنا
علی حیدر کرار نے اور بی بی فاطمہ نے سوکھی روٹیاں کھا کے اپنے بچوں کی تربیت کی. بیٹے کی تربیت کی تو لوگ اسے حسن کہتے ہیں, چھوٹے بیٹے کی تربیت کی تو لوگ حسین کہتے ہیں, بیٹی کی تربیت کی تو اسے زینب کہتے ہیں, اور زینب وہ کہ جو بادشاہ وقت کے سامنے, ظالم بادشاہ کے سامنے, ننگی تلواروں کے سامنے کلمہ حق بلند کر دے, اسے بی بی زینب کہتے ہیں. بہت سارا تربیت کا معاملہ ہے. اگر آج کی مائیں, صرف آخری جملہ کہنے دیں مجھے, آج کی مائیں فاطمہ بن جائیں, آج کے باپ علی بن جائیں, تو بچے بھی حسن حسین بن جائیں. بہت اچھی بات, سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہے تو ذیشان حیدر صاحب سے ہم ایک نعت سن لیتے ہیں. بس رہا ہے نظر میں مدینہ, دل میں ارمان ہے حاضری کے. بس رہا ہے نظر میں مدینہ, دل میں ارمان ہے حاضری کے. روتے روتے مدینے کے والی, بیت جائیں نہ دل زندگی کے. میرا جینا بھی ہے کوئی جینا, مجھ سے ہے دور تیرا مدینہ. یا رسول اللہ میرا جینا, میرا جینا بھی ہے کوئی جینا, مجھ سے ہے دور تیرا مدینہ. زندگی میں وہ گھڑی بھی تو آئے, دیکھ لوں جلوے تیری گلی. زندگی میں وہ گھڑی بھی تو آئے, دیکھ لوں جلوے تیری گلی کے. اور میری امت پہ کر دے عطائیں, بخش دے مولا سب کی خطائیں. میری امت پہ کر دے عطائیں, بخش دے مولا سب کی خطائیں. مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں, بخت دیکھو ذرا امتی کے. مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں, وقت دیکھو ذرا امتی کے. اور تاج شاہی غلاموں کے سر